हाय ये जोड़ों के दर्द ने कहीं का नहीं छोड़ा। माहा माहा अस्सलाम वालेकुम। ये माहा कहाँ है? शबाना बाजी कुरान खानी के लिए बुला रही हैं। कब से शुरू हुई है पर अभी तक ख़त्म नहीं हुई। बेचारी कभी उस घर में तो कभी इस घर बुलाने जा रही हैं, पर मजाल है कोई आ जाए। भाई आजकल के बच्चे अल्लाह बचाए। वो नॉन स्टॉप बोलती धप से चारपाई पर बैठ गईं। बरामदे में मौजूद नफूस दम सादे उन्हें देख रहे थे। अरे माहा कहाँ हो भाई? शबाना बाजी बुला रही हैं। या तो पढ़ आओ या सपारे का नंबर ले लो जाकर। अस्सलाम वालेकुम आंटी। मैंने साबुन लगे बर्तनों को छोड़ा और फट से बरामदे में जाकर सलाम किया, मुबादा फिर शुरू ना हो जाए और फिर मुझे अपने बहन बहनोई के सामने सुबकी ना उठानी पड़े। अच्छा तो काम कर रही हो भाई, ये घर के काम पीछा नहीं छोड़ते इंसान का। तुम ऐसा करो, अम्मी को भेजकर नंबर मंगवा लो सारे सपारे का। कहाँ हैं तुम्हारी अम्मी? उन्होंने इधर उधर नजरें दौड़ाकर पूछा। ये कौन है? जी बहन, और ये बहनोई हैं। अच्छा कहाँ से आई हैं? मतलब कहाँ रहती हैं? दोनों के सलाम का जवाब सर के इशारे से देकर पूछ बैठी। हैदराबाद में रहती हैं, मिलने आई हैं। तुमसे छोटी है? रुए सुखन मेरी जान में घुमाया। जी नहीं बड़ी हैं, बल्कि पूरे 7 बरस बड़ी हैं। बड़ी भी चश्मे का नंबर बढ़ा लो, मैंने दिल ही दिल में कहा। हाँ कभी कभी होता है, जो बड़ा होता है वो छोटा लगता है, जो छोटा होता है वो बड़ा लगता है। अब मुझे देख लो। हाय ये जोड़ों का दर्द। उन्होंने पैरों को पलंग के ऊपर रखते हुए दुहाई दी। उम्र का तकाजा है खाला जी, मेरी फूफो को भी जोड़ों का दर्द है। काफ़ी देर से बैठे मेरे दुल्हा भाई ने रुकमा दिया। आय हाय भाई, मेरी उम्र ही क्या है, महज 40 बरस। साल पहले मैं ठीक ठाक थी, पर जब से मेरी बहू बेगम शादी होकर आई हैं तब से ये हाल हुआ है। जहेज में कुछ लाई हो ना लाई हो, चिकनगोनिया का बुखार ले आई हैं। उससे पहले मेरे बेटे को लगा, फिर छोटे बेटे को, फिर मुझे। ये खाल वाल तो अब निकली है, लटकी है, वरना मैं इतनी अच्छी थी। ये गोरी चिट्टी इस माह से भी अच्छी। उन्होंने हाथ नचा नचा कर तकरीर ही कर डाली और मैं जो मुश्किल से उनकी बातों को हजम कर रही थी, आखिरी जुमले पर जलाकर भस्म करने वाली नज़रों से उन्हें घूरने लगी। चलें आंटी, आप फिक्र ना करें, हमारे हैदराबाद में तेल मिलता है जड़ी बूटियों का, मैं वो भेज दूंगा। आपके लिए सही है। उसकी मालिश करना, दर्द यूं भागेगा जैसे था ही नहीं। वलीद भाई चुटकी बजाकर बोले। आंटी चाय। इतनी देर में सारा चाय ले आई। तुम जानती तो हो मैं चाय नहीं पीती, तुम लोग पियो, मैं ज़रा घर जाऊं। रात के खाने का भी करना है। हमारी बहू बेगम तो बैठी होंगी हाथ पे हाथ धरे। उन्होंने अपने स्कार्फ को सर पर जमाया। माहा से भी अच्छी हूँ, मैंने मुंह बनाकर नकल उतारी। हमारी बहना साहिबा हंसते हुए आंखों के इशारे से पूछने लगी, कौन है ये? हमारी नई पड़ोसन। हमारी नई पड़ोसन, दिल ले गई, दिल ले गई। सारा लहक लहक कर गाने लगी। मैंने कीना तो निगाहों से उसे घूरा। गवर्नमेंट स्कूल की प्रिंसिपल, छोटा कद, साफ रंगत, उम्र 70-72 के लगभग, बकौल उनके खुद साफ गो पर मेरे मुताबिक बदतमीज़ मुंह फट किस्म की औसाफ की हामिल हैं ये तहजीब बानो। वैसे तो मिसेज हैं, पर मिस कहलवाना ज़्यादा पसंद करती हैं, तो ज़्यादातर लोग मिस या मैडम कहकर मुखातब करते हैं। अब बात हो रही मिस तहजीब की, जो कि सिर्फ नाम की हद तक तहजीब हैं, वरना तहजीब व तमद्दन उन्हें छू कर भी नहीं गुजरा। पसंदीदा काम झूठ बोलना, मसरूफियत अड़ोस पड़ोस में तांका झांकी करना और मशगला है अपने भाई का गोश्त खाना यानी गीबत करना। ज़ुबान का चटखारा चाहिए, बातों में भी और खानों में भी। खानों में मसाला 2 नंबर और तेल नपा तुला। अरे नहीं, नपे तुले से तो काम चल जाता है। असल में ये बहुत कम मिकदार में तेल डालती हैं और बाकी चीज़ें घटिया किस्म की, पर जायका चाहिए आला, जो कि आता नहीं है। पर बहू की शामत आ जाती है, फिर वो लत्ते लेती हैं। बेचारी के मेके के गड़े मुर्दों को भी बसलीका और पोहड़ बना देती हैं। अभी गुजरे मुहर्रम की बात है कि हमारे घर उन तहजीब आंटी की तशरीफ़ आवरी हुई। अम्मी ने मुझे हुक्म दिया, जाओ ठंडा बना लाओ। पहले तो मौसूफ़ा मना करने लगी कि रहने दो, फिर कहने लगी मैं शरबत में चीनी नहीं डालती, ऐसे ही बनाती हूँ। पर भला हो मेरी याददाश्त का छम से मेरी आंखों में उनके घर से आया शरबत आ गया, जो कि बमुश्किल 1 गिलास था। शक्ल से ही बड़ा मस्कीन लग रहा था, रंग फीका सा, मेवे की हवाइयों की भी हवाइयाँ तैर रही थीं, और जब एक घूंट भरा तो ना उगल पा रही थी ना निगल, यानी आगे कुआं और पीछे खाई वाली मिसाल बिल्कुल फिट बैठ रही थी। रही चीनी तो वाकई में चीनी
نہیں ڈالی تھی کیونکہ اس میں شکرین شامل تھی، پر کسی اور کے گھر خالص جوس یا لسی پیے بغیر ٹلتی نہیں تھی۔ آپ نے ماہا کا رشتہ لگایا کہیں؟ انہوں نے شربت کا گلاس لیتے ہوئے اپنے لہجے میں مٹھاس بھر کر اور آنکھوں میں پیار سمو کر مجھے دیکھا۔ ماموں کہہ رہے ہیں اس کے۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، امی نے سہولت سے بتایا۔ میرے بیٹے کو دیکھ لیں، کیا کرتا ہے؟ امی نے بات برائے بات کی۔ ٹی وی میں ہوتا ہے، 24 سال کا ہے، پڑھا لکھا سلجھا ہوا ہے میرا بیٹا۔ انہوں نے فخر سے جھوٹ بولا اور میں ان کے کالے بلکہ نیلے پیلے لال جھوٹ پر تلملا گئی۔ اگر جو ان کے بیٹے کو نہ دیکھا ہوتا تو الگ بات تھی، مگر میں نے اپنی پاک باز آنکھوں سے اسے دیکھا ہے۔ چھوٹا قد و مشکل میرے کاندھے تک سلجھا ہوا بھی خوب کہیں، ماتھے پر ہمیشہ 7 بل، اور عمر جس طرح ان کی خود کی 40 سال ہے تو بیٹا تو واقعی 24 برس کا ہوگا۔ خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ امی اس بار ہم بکرے کی قربانی کریں گے، ماہا نے ٹی وی میں مگن امی کو دیکھ کر کہا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے، پیسوں کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے آہ بھری۔ اچھا ایسا کریں مسجد میں حصہ ڈال لیں۔ کیوں بھائی؟ ہاں بھائی کیا کہنے تمہارے بھی، قربانی کے لیے پیسے ہی نہیں ہیں اور تم ڈالنے لگی ہو مسجد میں حصہ۔ اتنا تپڑ ہے تم میں، ویسے اتنی عالمانہ بات تم ہی کر سکتی ہو۔ شاکین بھائی نے مذاق بنایا۔ تم سے تو کچھ کہنا فضول ہے، تب کر کہا گیا تو نہ کہو۔ زبان چڑھائی گئی۔ اب لڑنا شروع مت کرو تم دونوں۔ ٹوکنے کے بعد روئے سخن ماہا کی جانب مڑا۔ ویسے ماہا تمہارا آئیڈیا برا نہیں ہے۔ ماہا نے اپنے فرضی کالر کھڑے کیے۔ کون سا آئیڈیا؟ مسجد میں حصہ ڈالنے کا۔ ٹن ٹنن۔ با ادب با ملاحظہ ہوشیار محترمہ تہذیب آنٹی تشریف لا چکی ہیں۔ چھوٹی اطلاع دے کر دوسرے کمرے میں روپوش ہو گئی۔ اس کے پیچھے شافین بھائی بھی غائب اور پیچھے رہ گئی میں۔ اب دماغ کی دہی بننے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ السلام علیکم آنٹی، میں نے رسماً میزبانی نبھائی۔ وعلیکم السلام، کیا باتیں ہو رہی ہیں جناب؟ ابایا اتر چکا، یعنی 2 گھنٹے سے پہلے ٹلنے والی نہیں؟ میرے دل نے دہائی دی۔ بچے قربانی کے جانور کی بات کر رہے ہیں۔ امی نے چہرے پر آئی بیزاری کو جھٹکا۔ ہاں تو کیا لا رہے ہو اس بار؟ دیکھو بہن کیا لاتے ہیں بھائی، ہم تو اس بار بھی بچھڑا لائے ہیں۔ یہ اونچی موٹی جیسے ہر بار لاتے ہیں، مسکین سی، میں نے دل میں سوچا، جیسی ہر بار لاتے ہیں۔ کیا میرے دل کی زبان بھی ہے کہ آواز انہوں نے سن لی۔ میں نے امی کے کان میں خسر پھسر کی۔ امی نے مجھے تنبیہی نگاہوں سے گھورا۔ پورے 90,000 کی ہے یہ موٹی تگڑی۔ انہوں نے لمبی چھوڑی۔ ماشاءاللہ، امی نے بے ساختہ کہا۔ دیکھو بہن، محلے بھر میں گوشت بانٹتے ہیں، صرف ان کو جن کے گھروں سے آتا ہے، رشتہ داروں کو، صرف امیر غریبوں کو، غریب کو تو بالکل نہیں، غرض سب کو تقریباً 2 کلو۔ ارے بھائی 2 کلو کیوں، پورے 2 کلو، یعنی 2 بوٹیاں گوشت بیچتی ہوں۔ انہوں نے تفاخر سے گردن اکڑا کر ایک اور جھوٹ بولا، اور میں بیچاری دل ہی دل میں ان کی صحیح کرتی تھک گئی۔ پر یہ محترمہ جھوٹ بول کر نہ ہانپی اور پھر شروع ہوئیں۔ برابر والی شمو بھابی کی بھی گائے آ گئی ہے، دیکھو کیسی ہے، بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ کہنے کو اپنی بکری، بکرے، گائے، بھینس ہیں، پر قربانی اس کی کرتی ہیں جو سب سے لاغر و کمزور ہوں، نخوت زدہ لہجے میں کہا گیا۔ شمو بھابی کا ذکر آیا تو میں فوراً سے منہ کھول کر ابھی اپنا دل ہلکا کرنے ہی لگی تھی کہ میری نگاہوں میں جہنم کی آگ اور بھائی کا مردہ گوشت گھوم گیا۔ وہیں میں نے جھرجری لیو پنتیرا بدلا۔ چھوڑیں آنٹی، ان کا کرنا ان کے ساتھ، ہمارا کیا ہمارے ساتھ۔ بس اللہ پاک سب کی قربانیوں کو قبول کرے، آمین۔ ہاں بہن، سب نیتوں کی بات ہے۔ اللہ عز و جل صرف نیت دیکھتا ہے، چھوٹا یا بڑا نہیں دیکھتا۔ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، امی نے عاجزی سے کہا۔ پر امی، انسان حیثیت بھی دیکھتا ہے، پیسوں کی ریل پیل ہے، کہاں سے آیا؟ اسی رحمان نے دیا ہے نا، پھر اتنی کنجوسی کس بات کی؟ اگر کہیں کسی کو نیچا دکھانا مقصود ہو تو پانی کی طرح پیسہ بہایا جاتا ہے، اور اگر اللہ کریم کا حکم بجا لانے کی بات ہو تو یہ لاغر سی گائے۔ میں نے دکھ سے کہا۔ ارے بیٹا، کون سا پیسہ حلال ہے؟ دودھ کم پانی زیادہ تو دودھ بیچتے ہیں۔ اب اللہ جانے حلال ہے کہ حرام۔ اب قربانی چھوٹے جانور کی جائے یا بڑے کی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جائز ہے یا ناجائز؟ ناجائز ہے، حرام ہے۔ آپ دونوں نے کیا وہ
قصہ نہیں پڑھا جس ایک خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہر گلیوں میں گشت کر رہے تھے، جب ہی انہوں نے ایک گھر سے خاتون کی آواز سنی جو اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا کہتی ہے پر بیٹی منع کر دیتی ہے، اور میں نے جوش میں تقریر ہی کر ڈالی، چھری تلے دم تو لڑو لڑکی تیز گام کی طرح بھاگے جا رہی ہو، جاؤ آنٹی کے لیے چائے پانی کا انتظام کرو۔ امی نے مجھے بھگایا اور نظروں میں یہ پیغام تھا، یہ چلی جائیں میں تمہیں بتاتی ہوں، میں نے منع کیا ہے نا تمہیں ان کے سامنے محلے کی کسی عورت کی بات نہ کرنا، امی نے غصیلے لہجے میں کہا۔ میں نے کہا کہ وہ خود کر رہی تھی، ماہا من بنائی، میں وہاں موجود تھی، 1000 مرتبہ کہا ہے مت کیا کرو ان کے سامنے، پر مجال ہے تمہارے کانوں میں جوں رینگے، جانتی ہو اب جس کے گھر جائیں گی وہاں سب تمہاری باتیں کریں گی۔ پر امی وہ خود بھی تو بول رہی تھیں، اور ویسے بھی میرے سر میں جوئیں ہوں گی تو کان پہ رینگیں گی۔ میں نے اپنی صفائی پیش کی۔ اپنا کہا کون بتاتا ہے، یہاں کا شربت شمو بھابھی کے راز فاش کرتا ہے تو جانتی ہو، وہاں کی لسی یہاں کا کہنے پر مجبور کرتی ہے، ارے جو عورت اپنے گھر کی بیٹیوں کو نہ بخشے وہ تمہیں بخش دے گی۔ امی نے ان کی بہوؤں کا حوالہ دیا۔ امی صحیح کہہ رہی ہیں، سارا نے تیل چھڑکنا ضروری سمجھا۔ چھوڑیں امی، کسے سمجھا رہی ہیں آپ، سمجھنے کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور اس کے یہاں کن پٹی کی طرف اشارہ کیا گیا، تلاش گم شدہ بورڈ آویزاں ہے۔ شافین بھائی نے تیلی دکھائی، پھر تو آگ بھڑکنی تھی جس کے شعلے سارا کے سر پر لگے، جبکہ شافین بھائی نے منہ چڑھاتے ہوئے کشن کیچ کر لیے۔ چھوڑو لڑائی، جب تم وہاں چلاکو ماسی سے گپ لگا رہی تھیں تو ہم یہاں محلے کے کنجوسوں سے یعنی تہذیب آنٹی کی فیملی سے گوشت نکلوانے کا پلان کر رہے تھے۔ سنو، سارا نے ہاتھ کھینچ کر مجھے برابر میں بٹھایا۔ دروازہ تو بچا لو، سارا نے مجھے کہنی سے پکڑ کر کھینچا۔ نہیں بھئی کیا پتا اینگری میں آئیں اور کہیں امی اسکول گئی ہوئی ہیں، 1 گھنٹے بعد آئیے گا، اور 1 گھنٹے بعد جاؤ تو شوہر نامدار جلوہ افروز ہوں گے، بیٹا سو رہی ہیں رات میں آنا۔ لو بھلا اگر آئے مہمان کے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے، اور اگر ینگ مین آئے تو سارا نے شرارت سے کہا، اور جب ہی دروازہ کھلا اور جو چہرہ سامنے آیا اس نے کہا، امی اندر ہیں؟ دروازہ کھول کر اندر آنے کی اجازت دی۔ سارا نے مجھے معنی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ ارے ماہا بیٹی آئی ہے، تم شاید پہلی مہمان ہو جسے دیکھ کر اتنا خوش ہیں۔ سارا میرے کان میں گھسی۔ میں نے سارا کو کہنی ماری، السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، کیسے آئیں بیٹا؟ چل کر کھجلی ہوتی زبان کو بمشکل سنبھالا۔ آنٹی دراصل ہماری اکیڈمی نے اس عید کے حوالے سے ایک انعامی مقابلہ رکھا ہے، جیتنے والے کو پرائز ملے گا۔ پرائز کا سن کر ان کے منہ میں پانی آیا۔ دراصل آنٹی مقابلہ کچھ یوں ہے کہ عید الاضحیٰ پر قربانی کے موقع پر جب ہم گوشت بانٹتے ہیں تو آپ کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں کو گوشت دیتے وقت ایک سیلفی لینی ہے، جو کہ عموماً آج کل فیشن بن گیا ہے، پھر ان تصویروں کو فلاں نمبر پر سینڈ کر دینا ہے، جس کی تصویریں جتنی زیادہ ہوں گی اور ان کے شاپر میں موجود گوشت کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی وہ انعام کا حقدار ٹھہرے گا۔ سارا نے ایک ہی سانس میں کہا، لو بھلا تم یہ سب مجھے کیوں بتا رہی ہو؟ پرائز کا سن کر جو منہ کھلا تھا مقابلے کی نوعیت سن کر خود بخود بند ہو گیا۔ اس لیے آنٹی کہ ہمارے محلے میں سب سے زیادہ گوشت آپ بانٹتی ہیں تو ہم نے سوچا پرائز آپ کو ملنا چاہیے، میں نے جھٹ جواب دیا۔ اور آنٹی ان تصویروں میں سے چنی گئی ایک تصویر کو جب آپ پوسٹ پر لگائیں گی تو سوچیں کتنے لائکس آئیں گے، لوگ اتنی دریا دلی پر اچھے اچھے کمنٹس دیں گے تو آپ کے جاننے والے تو جل کر کوئلہ بن جائیں گے۔ ویسے بھی خواتین کو یہ رعایت ہے کہ وہ صرف 10 جگہوں پر تقسیم کرتے وقت کی پکس سینڈ کریں۔ میرے زرخیز دماغ نے جھٹ پلان بھی پیش کیا۔ اب تالیہ بنت مراد کی فین ہوں، کچھ تو اثر ہوگا نا۔ تم نے یہ کیوں کہا کہ خواتین کو رعایت ہے؟ سارا نے ان کے گھر سے نکلتے ہی چرا کی، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنا فریج خالی نہیں رکھنا چاہتی۔ تم بے فکر رہو، جن 10 گھروں میں زیادہ مقدار میں گوشت آئے گا ان میں ہمارا نمبر سب سے پہلے ہوگا، میں نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ ویسے وہ لطیفہ تو پڑھا ہی ہوگا تم نے، جس میں ایک آدمی علاقے میں کنواں کھدوانے کے سلسلے میں چندہ لینے آیا تو کسی کنجوس نے 1 بالٹی پانی کی پیش کی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ تہذیب آنٹی ہی ہوں گی، ہاں ہاں ہاں۔ دونوں کہکے لگاتی ہاتھ پر ہاتھ مارتی اپنے گھر کا دروازہ عبور کر گئیں۔ عید کی روایتی گہما گہمی اور مصروفیت میں بھی ہمارے ذہنوں سے مس تہذیب محو نہیں ہوئی۔
یار پچھلی 2 عیدوں پر تو تقریباً 1 بجے ہی گوشت آ گیا تھا، پر آج 3 بجے بھی کوئی آثار ہی نظر نہیں آ رہے۔ سارا جو کہ پلیٹیں صاف کر کر کے رکھ رہی تھی، گھڑی دیکھ کر بولی، ہر ایک بوٹی پر 10 بار سوچیں گی، پھر جا کر دل پر ہاتھ رکھ کر شاپر میں ڈالیں گی تو اتنا ہی ٹائم لگے گا۔ میں نے جیسے ان کے حال کی ترجمانی کی، بندے کو اتنا بھی کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ ایک وہ ہستی جسے دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتی ہے، اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، کیسے اللہ عز و جل کے حکم پر دونوں باپ بیٹا نے لبیک کہا، اور ایک ہم ہیں۔ جانور کی قربانی دینے پر بھی جان خشک ہوتی ہے، دینی پڑتی۔ اپنی اولاد کی قربانی تو جانے کیا حشر ہوتا۔ سارا نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، بھئی اللہ پاک کی اتنی برگزیدہ ہستیوں کی تو بات ہی کچھ اور ہے، کہاں وہ اور کہاں ہم۔ تو ہمیں بھی تو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم ان کی پیروی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کا حکم مانیں۔ سارا جذباتی لہجے میں بولی۔ جب ہی کچن کم لاؤنج میں آنٹی کا چہرہ نمودار ہوا، چلو بھئی ماہا گوشت لو، مجھے اور جگہ بھی جانا ہے۔ پھر روئے سخن سارا کی جانب مڑا، سارا جلدی سے میری اور ماہا کی سیلفی لو، اچھی سی لوکیشن پر۔ محترمہ سارا کا ہاتھ کھینچتی کارنر پر لے گئیں، جہاں انڈور پلانٹس رکھے تھے۔ بڑی بری بات ہے، تم نے بیچاری کو بے وقوف بنا دیا۔ امی جب تک بننے والے ہیں، بنانے والے تو بنائیں گے۔ میں نے امی کو آنکھ ماری۔ تصویر سے فراغت کے بعد کچن میں آئے، کچھ سلیب پر قیمے کی ٹرے رکھے۔ شافین بھائی نے وکٹری کا نشان بنایا۔ اگر انہوں نے انعام کی بابت پوچھ لیا تو؟ سارا اپنے مذاق پر کچھ پچھتائی نظر آئی۔ تو کہہ دیں گے وہ کوئی اور جیت گیا، اور ویسے بھی یہاں نہ صحیح وہاں تو انعام ملے گا ہی، بھلے انہوں نے دل پر بھاری سل رکھ کر گوشت تقسیم کیا ہو، پر لینے والے کو تو علم نہیں ہے اس بات کا۔ غریب تو دعائیں ہی دیں گے، اور ان کے لیے ان دعاؤں سے بڑھ کر پرائز کیا ہوگا۔ قارئین، آپ کو کیسا لگا میرا آئیڈیا؟ ایسے انہوں نے آپ کے گھر بھیجے ڈبل گوشت کے پیکٹس